अस्सलाम वालेकुम जी। जैसा कि आप सबको पता है कि MJTV से मियां जहां ज़ेब एडवोकेट हाई कोर्ट आज आपसे फिर दोबारा मुखातिब हूँ। सबसे पहले तो आपको अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? ठीक है मेरे दोस्तों, बहनों, भाइयों। आज हम, जैसा कि हमने कहा था कि हम तमाम करंट इश्यूज़ पे बात करेंगे, तो आज हम बात करने जा रहे हैं सबसे पहले कि आज जो 9th क्लास का रिज़ल्ट आया है वो मायूस कुन है। और क्योंकि पूरे पंजाब का रिज़ल्ट जो है 43% है, 43% है, और जिसकी वजह से बच्चे, वालिदैन, असातिज़ा और तमाम लोग परेशान हैं। तो आज हमने अपने MJTV पे सबसे ज़्यादा मकबूल शख्सियत जो बिहाड़ी की हैं और बल्कि पूरे पाकिस्तान की हैं, जिन्होंने बहुत ज़्यादा वर्क किया, और अल्हम्दुलिल्लाह हमें फ़ख्र होना चाहिए अपने ऐसे सबूत पर कि जिन्होंने अपने पाकिस्तान में ज़िला बिहाड़ी का नाम रोशन किया। मेरे साथ आज मौजूद हैं मोहतरम जनाब चौधरी ज़फ़र जमील साहब, सीनियर हेड मास्टर हैं गवर्नमेंट इस्लामिया हाई स्कूल बिहाड़ी, और सदर हैं SSA पाकिस्तान के, जो कि पूरे पाकिस्तान के सीनियर स्टाफ एसोसिएशन के सदर हैं। और इन्होंने ना कि सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर के लिए काम किया, बल्कि तमाम एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए बहुत ज़्यादा वर्क किया, और इनका अपना नाम है। तो मैं सबसे पहले इनसे पूछूंगा, सर आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरा इनके आज आपको दावत देने का मकसद हमारा आप समझ गए हैं, आपको हमने बताया है कि आज हम सब पूछना चाहेंगे कि आप क्या समझते हैं कि 9th क्लास का रिज़ल्ट की वजूहात क्या हो सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मियाँ साहब, ये बहुत अहम मौजू था जिस पर आज हम बात करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। यकीनन ये टॉक ऑफ टाउन भी है और हमारे पेरेंट्स की बहैसियत उस्ताद भी ये तकाजा है, ज़रूरत है कि हम अहाता करें उन वजूहात का जिनकी वजह से आज हमारे पेरेंट्स, बच्चे, वालिदैन और असातिज़ा परेशान हैं। सबसे पहली बात यह है कि जब हम 9th के रिज़ल्ट को देख रहे हैं और इसकी परसेंटेज की कमी को देख रहे हैं, तो इसमें 3 बहुत बड़े फैक्टर हैं, वो हमें ज़रूर मद्देनज़र रखने चाहिए। और वो सबसे पहला ये है कि ये वो क्लासेस हैं जिन्हें कोरोना ने बहुत ज़्यादा मुतासिर किया, और ये कुछ 4 साल के बाद पहली दफ़ा किसी रेगुलर एग्ज़ाम के अंदर आए। साफ ज़ाहिर है जब इतने बड़े गैप के बाद बच्चा किसी रेगुलर एग्ज़ाम में आएगा तो उसमें बहुत सारी कमी रह जाएगी। बहुत बड़ा फैक्टर जो है वो ये है कि इन बच्चों ने कोई रेगुलर एग्ज़ाम नहीं दिया, इनकी बाकायदा क्लासेस नहीं हुई, एक तवील अरसा ये ऑनलाइन क्लासेस पे रहे। और फिर इससे भी जो अगली वजह है वो ये है कि जो इनका तालीमी सेशन था वो बहुत मुख्तसर रहा, वो पूरा मौसर नहीं हो सका। और जो तालीम का पीक टाइम होता है जिसमें हम ज़्यादा बेहतर अंदाज में काम कर सकते हैं, हमारे मौसमियाती मामलात जो हैं उसमें बेहतर होते हैं, वो इन्हें नहीं मिला। गर्मी में, शदीद तरीन गर्मी ने उन्होंने एग्ज़ाम दिया। गर्मी के शदीद तरीन मौसम में इनका आखिरी सीज़न था जिसमें ये तैयारी कर रहे थे, जिसमें लोड शेडिंग का भी जिसमें लोड शेडिंग का बहुत बड़ा रोल है। तो तीसरी बात ये है कि इस वक्त बोर्ड्स ने यकदम अपनी स्ट्रेटजी चेंज की है और कंसेप्शनल स्टडी की तरफ गए हैं। ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि एग्ज़ाम की स्टाइल, पेपर का स्टाइल और उसका काम वो तब्दील हुआ, जिसकी वजह से बहुत बड़ा हमारा तबका बच्चों का मुतासिर हुआ। और बहुत सारे इदारे ये महसूस कर रहे हैं कि उनका रिज़ल्ट कम है। अगरचे 9th के रिज़ल्ट का कम होना कभी भी तज़किरा नहीं उसका होना चाहिए, ये बहुत दरमियान में है। ये चीज़ें एस्टिमेट करने का मौका होता है 9th के बाद, तो अभी उनके पास बहुत सारा वक्त है उसे इम्प्रूव करने के लिए। मायूसी की कोई बात नहीं है, इन चीज़ों को मद्देनज़र रखेंगे तो ये इंशाल्लाह बहुत बेहतर हो जाएगा। जैसा कि चौधरी ज़फ़र जमील साहब, सीनियर हेड मास्टर गवर्नमेंट इस्लामिया हाई स्कूल बिहाड़ी ने हमसे बात करते हुए कहा है कि 9th क्लास का रिज़ल्ट जो था कोरोना की नज़र हुआ और साथ लोड शेडिंग की नज़र हुआ। हमारी हुकूमत को चाहिए कि उनको इन चीज़ पे स्टेप लेना चाहिए कि जब पेपर्स हों कम अज़ कम मौसमी हालात को हर इलाके के मुताबिक उसको मद्देनज़र रखा जाए, क्योंकि जैसा कि पहले मार्च पे ये पेपर होते थे तो उसी तरह मार्च के में ये सेशन होना चाहिए। जून जुलाई का महीने जो है वो बड़े सख्त हैं, तो इसलिए हमें ये मायूस कुन नहीं होना चाहिए, ना ही मायूसी, क्योंकि अल्लाह ताला भी मना फरमाते हैं कि मायूसी जो है कुफर है। तो इसलिए हमें अल्लाह ताला पे डिपेंड करना चाहिए और अपने बच्चों को हौसला अफजाई करनी चाहिए ताकि हम अपने बच्चों को बेहतर मुस्तकबिल के लिए गामज़न कर सकें। मेरा दूसरा सवाल आपसे होगा कि क्या आप ये सोचते हैं कि इसमें वालिदैन का भी कोई किरदार है, कि वालिदैन की क्या वजह समझ सकते हैं आप? जी बिल्कुल मियाँ साहब, ये तो हम कह ही नहीं सकते। ये एक मुसल्लस के 3 अज़ला हैं जिनका प्रॉपर और बराबर रोल है, बच्चा, उस्ताद और वालिदैन। साफ ज़ाहिर है अपने दिन का पीक आवर जो है बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ सर्व करता है, वो उनके पास होता है, तो उनके किरदार के बगैर और उनकी निगरानी और उनके तावन के बगैर तो ये कुछ नहीं हो सकता। और फिर यही कहेंगे कि चूँकि इस अरसे में पेरेंट्स को बहुत सारी माशी वजूहात की बिना पर, बहुत सारी समाजी वजूहात की बिना पर प्रॉपर तवज्जो नहीं दे सके, लिहाजा ये थोड़ा सा कमी हमें महसूस हो रही है। लेकिन आपने बहुत खूबसूरत इसे समअप किया कि ये मायूस को नहीं है, इंशाल्लाह इसमें बहुत सारी खैर, देखिए मेहनत करें तो कामयाबी हासिल हो सकती है, बहुत सारी उम्मीद के बहुत बहुत सारी सारी उम्मीद हो सकती अभी है। हाँ बाकी जी।
تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اساتذہ کا اس میں کیا رول ادا ہونا چاہیے؟ اساتذہ کو اب بہت زیادہ بیدار ہونے کی ضرورت ہے. اس وقت انہیں اپنے 9th کے رزلٹ کو بہت اسٹیٹیکلی اس کا جائزہ لینا چاہیے، اس کی ہر کمی کو دیکھ کے کہ کہاں بچوں نے کمی کی ہے، کہاں ان سے کمی رہ گئی ہے، کون سے مضمون ان کے کم ہیں، ان کا پورا سائنٹیفکلی ایک جائزہ لینے کے بعد ان کی پوری آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے. جہاں جہاں ان کے سبجیکٹ کمزور ہیں انہیں پراپرلی توجہ دینی چاہیے. لیکن اس وقت میں سب سے بڑی جو اساتذہ سے درخواست بھی کروں گا، اور جو میں یہ سمجھتا ہوں ہم سب کو جس طرف سب سے زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے، اس فیلئر کو 9th کے حوالے سے جب بھی ایگزام کی بات ہوتی ہے ہم اس کی مخالفت بھی اسی بنیاد پر کرتے ہیں کہ بچہ اس انٹرمیڈیٹ سا یہ ایک وقفہ ہوتا ہے، 9 ماہ کے بعد ایک ایگزام آیا، اس میں بہت سارے سبجیکٹ کمزور رہ گئے، ان کمیوں کو آگے پورا کیا جا سکتا ہے، لیکن ہم یکدم اسکول چھوڑنے کا، تعلیم چھوڑنے کا فیصلہ کر لیتے ہیں. تو سب سے بڑی اساتذہ کی جو ذمہ داری ہے اس وقت کسی بچے کو مایوس نہ ہونے دیں، کسی بچے کو اسکول نہ چھوڑنے دیں. یہ نہ ہو ہمارا کوئی بچہ مین اسٹریم سے ہٹ جائے، اس رزلٹ کی بنیاد پر کسی بچے کو اسکول سے دور نہیں ہونا چاہیے. یہ تو بہت عارضی سی ایک درمیانی لیول کی ہے، اس کو دیکھ کر 3 ماہ 4 ماہ ابھی ہمارے پاس بہت سارا وقت ہے، اس میں بھی بچہ تیاری کروائی جا سکتی ہے، اور یہ ہو جائے گی انشاءاللہ. آگے جیسی رہنمائی مل رہی ہے، جتنا ہمارے اشاریے مل رہے ہیں ان سے یہ بچے بہت اچھی طرح کامیاب ہو جائیں گے. اس کو ایک بہت کنسیپچل سی ایک سچویشن ڈیولپ ہو گئی ہے. ہر بندہ یہ 9th کا رزلٹ 9th کا رزلٹ تو ہوتا ہی نہیں ہے، یہ ابھی ابتدائی اس کا حصہ ہے. یہ رزلٹ تو 10th کے بعد ہی ہوتا ہے جب مکمل ہوگا. اس کو ناکامی نہ سمجھا جائے اور اس بنیاد پر کہیں ڈراپ آؤٹ نہ ہو جائے. یہ ہمارے لیے سب سے بڑی الارمنگ سچویشن ہے اور ہمیں اسے کنٹرول کرنا ہے. دیکھیے جیسا کہ ہم نے ڈسکس کیا، ظفر جمیل صاحب نے ہمیں بتایا کہ اساتذہ کا بڑا اہم رول ہے. انہوں نے اساتذہ سے ریکویسٹ بھی کیا کہ وہ بچوں کو حوصلہ افزائی دیں تاکہ بچے جو ہیں مایوس نہ ہوں اور اپنی ایجوکیشن سے پیچھے بالکل نہ ہٹیں، اور بلکہ ان کو حوصلہ شکنی کے بجائے کہ ان کو انکریج کرنے کی، ڈسکریج کرنے کے بجائے انکریج کریں تاکہ وہ اپنے ماحول کو، اپنے اپنے اساتذہ کے ساتھ مل کر چینج لا سکیں تاکہ وہ بہتر ایجوکیشن کی طرف جا سکیں. جیسا کہ انہوں نے بتایا کہ 9th کا رزلٹ فائنل نہیں ہوتا، 10th کا رزلٹ جب کنکلیوڈ ہوتا ہے تو پھر اس کے مطابق فائنل مارکس شیٹ جاری ہوتی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں بہتری کی طرف ہم کس طریقے سے جا سکتے ہیں؟ کون سے ان کے مثلاً اب اس میں یہ آ رہا ہے کہ بچوں کو بورڈ نے بھی اعلان کر دیا کہ ری ایڈمیشن کر لیا جائے، اس کو دوبارہ 9th میں کر دیا جائے، داخل کر دیا جائے، اور ان کے دوبارہ سے بچوں کو 9th کلاس میں ایڈمیشن ملنے کے ساتھ ساتھ ان کے فوکس کیا جائے. اور بچوں کو مثلاً جو بچے آپ سمجھتے ہیں کہ بچے مایوس ہو چکے، والدین مایوس ہو چکے، وہ اسکول بند کروا رہے ہیں، بچوں کو کام پہ لگا رہے ہیں، تو آپ ان کے لیے کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ سمجھتے کیا آپ؟ میاں صاحب میں نے پہلے بھی یہ عرض کی کہ یہ بہت زیادہ ہمارے لیے متوجہ ہونے کا وقت ہے. آپ ایک ایجوکیشنسٹ ہیں اور آپ اس سچویشن کو سمجھتے ہیں کہ ہمیں درمیان میں کبھی بھی کسی بھی اس کو رزلٹ بنا کر اور اس سے مایوسی پھیلا کر اور اس سے بہت سارے، یعنی گورنمنٹ کی طرف سے بھی بہت سارے اقدامات کے حوالے سے پتہ نہیں وہ فیک نیوزز ہیں یا درست ہیں کہ جی انکریمنٹس روکی جا رہی ہے، یہ کیا جا رہا ہے، وہ کیا جا رہا ہے، یعنی اس کو رزلٹ بنا کر اور ایک پراپر ایسی ماحول فضا بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے جیسے خدا نہ خواستہ بچے ناکام ہو گئے. سب سے پہلی ضرورت ہمیں آج اس وقت یہ ہے کہ اس ناکامی، اس مایوسی، اس پریشانی کی فضا کو ختم کیا جائے، پوری امید بچے کو دلائی جائے اور پوری طرح جائزہ لے کر اس کے آگے بڑھایا جائے. یہ بھی بہت اچھا کانسیپٹ ہے کہ اگر کوئی بچہ ری ایڈمٹ ہو کے 9th کو جاری، تو اس میں گورنمنٹ کے پاس پوری فیسلٹی موجود ہے، گورنمنٹ آفر کر رہی ہے 9th میں دوبارہ آ کے اپنی اس کمی کو دور کیا جا سکتا ہے. جتنا پیچھے ان کے پاس لگیج تھا، جو اتنی بہت ساری کمیاں لے کر وہ آ رہے تھے، ان کو دوبارہ دور کیا جا سکتا ہے. لیکن ہماری پہلی ترجیح یہ ہے کہ کسی صورت کوئی بچہ کتاب سے، اسکول سے، علم سے دور نہ جائے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت یہ اساتذہ کا رول ہے کہ وہ پوری طرح جہاں جہاں کمی محسوس کریں. 9th کا ایگزام کا بنیادی مقصد ہی یہ ہے کہ ہم درمیان میں ایک دفعہ جائزہ لے لیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور اس کے مطابق اپنی پلاننگ کر لیں. یہ پلاننگ کا وقت ہے، یہ نئی امیدیں بونے کا وقت ہے، یہ نئی خواہشیں دینے کا وقت ہے، یہ نئی فصل تیار کرنے کا وقت ہے، یہ حل لگانے کا وقت ہے، یہ امیدیں اگانے کا وقت ہے. تو اس میں مایوسی کی کوئی بات نہ حکومت کی طرف سے آنی چاہیے، نہ والدین کی طرف سے آنی چاہیے، نہ بچوں کی طرف سے آنی چاہیے. ظفر جمیل صاحب نے کتنی خوبصورت باتیں کی، اور انہوں نے کہا کہ زمین تیار ہے، مٹی تیار ہے، صرف پھل لگانے کی اور بیج بونے کی ضرورت ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو
اور اپنے بچوں سے کبھی مایوس نہ ہوں، کیونکہ ہمیں اپنی مٹی کو اور پاکستان کو آگے لے کے بڑھنا ہے اور ان بچوں نے لے کر بڑھنا ہے، اور بچہ ہمارا سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ تو اس لیے ہم کبھی بھی ان کو ڈسکریج نہ کریں، ہم ان کو ایجوکیشن کی طرف مائل کریں۔ اگر فرض کریں کہ کسی بچے کے نمبر کم آ گئے ہیں تو اس کے بارے میں بھی ابھی میں اینڈ پہ آپ سے بات کروں گا کہ بھی اس کو کیسے کامیابی کس طرف جائے گی۔ تو میں ان سے سر سے اپنا آخری سوال پوچھوں گا کہ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ موبائل فون کی وجہ سے یا زیادتی کی وجہ سے بھی کچھ رزلٹس پہ اثر ہو سکتا ہے یا ہوا ہے؟ نہیں، یہ یقیناً بچے کی غیر تعلیمی سرگرمیوں میں شامل ہو جانا یہ بہت بڑا فیکٹر ہے، اور اس کی بہت ساری بلکہ میں اگر اس وقت کہوں تو واحد وجہ جو سوشل میڈیا کا اتنا بہت زیادہ بے ہنگام جو پھیلاؤ ہے یہ ہے، وہ موبائل کے ذریعے زیادہ ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارا ٹیلی ویژن اس میں بہت کردار ادا کر رہا ہے، پیرنٹس کی عدم دلچسپی اس میں بہت بڑا کردار ادا کر رہی ہے، لیکن اس میں بہرحال بہت بڑا کردار، بلکہ میں کہوں واحد کردار موبائل کا ہے۔ جیسے ہم کبھی یہ کہتے تھے کہ سگریٹ کے ذریعے سارے نشے گھر میں داخل ہوتے ہیں، ویسے جتنی برائیاں اس وقت بچے کے ذہن میں آ رہی ہیں، چاہے وہ اس کی بد کرداری کی طرف ہیں، چاہے اس کی کوئی بری کمپنی کے حوالے سے ہیں، چاہے اس کے وقت کے ضیاع کے حوالے سے ہیں، چاہے یہ پب جی اور اس طرح کی گیموں کے حوالے سے ہیں، تو یہ موبائل کے ذریعے آ رہی ہیں، آن لائن گیمز بھی، آن لائن گیمز کے حوالے سے آ رہی ہیں۔ تو اس کو تو بہت زیادہ کرٹیل کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں بہت زیادہ اس طرح متوجہ ہونے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ان مصیبتوں سے، اس کو پوری طرح پلان کر کے، اس کا ایک شیڈول بنا کر اسے بچے اسی وقت بچے کو موبائل کے قریب آنے دیں جب وہ ہماری نگرانی میں ہو، ہمیں پتہ ہو کہ وہ کیا دیکھ رہا ہے، کیا کر رہا ہے، کس سے بات کر رہا ہے۔ تو یہ بہت بڑی وجہ ہے، اور تعلیمی رزلٹس اگر ہم نے اس صورتحال کو، موبائل کو کنٹرول نہ کیا تو ہم رزلٹس کو کبھی کنٹرول نہیں کر سکتے۔ جی، جیسا کہ ہیڈ ماسٹر صاحب نے ہمیں بتایا کہ آپ کے بچوں کے لیے یہ اہم پیغام ہے، اور خاص طور پہ والدین کے لیے یہ ہمارا پیغام ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ایک چھوٹی سی ضد پہ، اور 8ویں کلاس سے، 7ویں کلاس سے، 9ویں کلاس سے موبائل لے کر دیتے ہیں۔ یہ بہت بڑی بیماری ہے، اور میری آپ سب سے ریکویسٹ ہوگی کہ آپ اس کو ختم کیا جائے، اور اب مایوس بالکل نہ ہوں۔ تمام اداروں نے، جیسا کہ ان کے سر نے بتایا کہ میں خود بھی ایک ایجوکیشنسٹ ہوں اور میرا ایجوکیشن سے ایک تعلق ہے، پنجاب انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی میں بھی ہم نے 9ویں کلاس کا آغاز کر دیا ہے، ری ایڈمیشن ہم کر رہے ہیں۔ تو آپ ہمارے پاس بھی اپنے بچوں کو بھیج سکتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم بہتر ٹیچر اور بہتر فنکشن کے ساتھ ان کو ان کے ہم معاشرے کے آپ بہترین شہری بنا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اسٹار اکیڈمی لاہور، جو کہ ہم اپنے بہاڑی کے اندر اس کا کیمپس برانڈ ایک لے کر آئے ہیں، جس میں ہم نے 9ویں اور 10ویں کلاسز بھی شروع کی ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کے رزلٹ بہت اچھے ہوں گے۔ تو پھر میں آپ سے ان کے آخر میں ایک بات کرنے سے پہلے، کیونکہ یہ بہت بڑے اور اچھے شاعر بھی ہیں، میں ایک شعر ان سے کہوں گا کہ آپ کی نظر کریں گے آپ، تاکہ اس سے بھی، کیونکہ ظفر جبریل صاحب پورے پاکستان میں ان کا ایک نام ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے۔ میں نے دیکھا کہ انہوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب، مختلف قسم کے اور مختلف ایجوکیشن کی جتنے بھی سیمینار لاہور میں ہوئے، پاکستان میں ہوئے، انہوں نے ان کو ہوسٹ کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے۔ یہ ہمارا پاکستان کے ایک ثبوت ہیں، اور ہمارے لیے ایک سرمایہ ہے، ضلع بہاڑی کا ایک نام ہے۔ تو میں ان سے کہوں گا کہ ایک اچھا سا شعر جو آپ سمجھتے ہیں، جو پیغام بھی ہو، جس میں محبت بھی ہو، فیوچر بھی ہو، وہ ایک اپنی نظر کریں دوستوں کے نام۔ اٹھو جلد خوابوں کی دنیا سے نکلو، تم آتش فشاں ہو تو لاوا بکھیرو، وگرنہ سنو گر یوں سوتے رہے، برف گرتی رہی، دیکھنا ایک دن تم بھی جم جاؤ گے، تم بھی جم جاؤ گے۔ ماشاء اللہ، واہ جی واہ، بہت اچھا، یعنی کہ بڑا اچھا پیغام ہے کہ اگر یہ جم گئے تو پھر تو مزہ نہیں آئے گا، تو ہمیں پگھلتے رہنا چاہیے، ہمیں اپنے ماحول کو ساتھ سنوارنا چاہیے۔ جیسا کہ آپ کو کہا، میں اپنی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں ایم جے ٹی وی کی طرف سے، اور آپ تمام دوستوں سے یہ گزارش ضرور کروں گا کہ بیل آئیکن ضرور دبائیں، اور اس میرے ٹی وی چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کریں، اور اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں اور لائک کریں اور آگے شیئر کریں، تاکہ بچوں تک ان کے پیغامات پہنچ سکیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں، یہ میں آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ کبھی بھی بچہ مایوس نہیں ہو سکتا، کبھی بھی بچہ ڈل نہیں ہو سکتا۔ بچے پہ صرف فوکس کرنے کی اساتذہ اور ٹیچرز کی ضرورت ہے۔ جب ہم مل کر، والدین اور اساتذہ مل کر ایک بچے کو اب آگے لے کے چلیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ یا اللہ، یا مجھے معلم بنا دو یا تعلم بنا دو، یہ دونوں پیشہ بہت اعلیٰ ہیں۔ تعلم جو ہے، ہمیں اس کے لیے بہت زیادہ ورک کی ضرورت ہے، اور والدین کے کوآپریشن کی ضرورت ہے۔ اصل پرابلم یہ ہے کہ ہم پراپرٹی کی بڑی ہم خیال رکھتے ہیں، اپنے بچوں کا خیال نہیں رکھتے۔ اگر آپ چھوٹی سی پراپرٹی کی مانند اپنے بچوں کا خیال رکھیں کہ کتنے بجے وہ کہاں گیا، اور ٹیوشن پہ گیا یا نہیں گیا، کام پہ اسکول گیا یا نہیں گیا، ہوم ورک اس نے کیا ہے یا نہیں کیا، آپ صرف اتنی توجہ دے دیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا بچہ کامیاب ہوگا، اور 9ویں میں کبھی ناکام نہیں ہوگا۔ تھینک یو ویری مچ۔ پاکستان زندہ باد۔